दूर दूर तक मेरी जहानत के किस्से मशहूर थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती की कि मैं कभी किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकता था। पढ़ाई में मुझसे कभी कोई जीत नहीं पाया था। हर इम्तिहान में अव्वल दर्जा पर आना एक मेरा मामूल बन गया था। लेकिन जब भी मैं किसी खेल में या किसी और फिल्म में हिस्सा लेना चाहता तो मैं रिजेक्ट कर दिया जाता था। मेरा छोटा कद मेरी हर जगह का रिजेक्शन की वजह बनता था। मैं खूब दिल लगा कर पढ़ता था और मेरा ख्वाब था कि मैं बड़ा होकर फौज में को कौम की खिदमत करना चाहता था। मेरे अंदर बहुत सारे अज़ाइम थे जिन्हें मुझे पूरा करना था। मैंने खुद से बहुत से वादे किए हुए थे। जब भी मुझसे कोई पूछता कि तुम बड़े होकर क्या करोगे तो मैं कहता था मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। न जाने मेरा जवाब सुनकर वो क्यों हंसते थे। उसका जवाब मुझे जल्द ही मिल गया जब मैंने फौज के लिए तमाम पढ़ाई मुकम्मल करके उनकी मतलूबा फीसद से ज्यादा नंबर लाकर फौज में बहुत ही तमन्नाओं के साथ अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे छोटे कद की वजह से रिजेक्ट कर दिया। इस दिन मुझ पर जो भी बैठी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत ही ज्यादा रोया। मैं इतना रोया, इतना तड़पा और तरसा जैसे किसी से उसकी पसंदीदा चीज छिन गई हो, जैसे पौधों से फूल मचा गए हो या दरख्तों से पत्ते खत्म हो गए हैं। मुझे अपना आप बिल्कुल ही खाली और नकारा लगता था। मैं किसी चीज के काबिल ना रहा था। मैंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल संभाला। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा ध्यान बटाने खातिर मुझे खाला के घर रवाना कर दिया। हालांकि हाँ, बहुत सारे खेत थे जहाँ मेरा दिल बस जाता करता था और उनके बच्चे मेरे हम सन थे। पूरा दिन उधर जाया करता था। वो मुझे खाला की बेटी बहुत पसंद आ गई थी और मुझे जैसे इश्क से इश्क हो गया। अभी एक इश्क का रोग खत्म हुआ था कि मैंने दूसरा रोग पा लिया। खाला की बेटी को ये बात नहीं पता थी कि मैं उसे दिल से ही दिल बेपनाह मोहब्बत कर बैठा हूँ। कई बार मैंने उससे दबे लफ्जों में बताने की कोशिश की, मगर वो बुद्धू कभी समझ ही ना पाई कि मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ। वो मुझे अपने भाइयों की तरह भाई समझती थी। भाइयों को खाना देती तो मुझे भी खाना देती थी। भाइयों से मजाक करती तो मुझसे भी मजाक करती थी। मुझे इसके चंचल रबाब बहुत पसंद था। घर में इधर से उधर ढूंढती तो लगता था बाहर आ गई, लगता था पौधों में फूल दोबारा से खिलने लगे हैं, रुख दोबारा हरे भरे हो गए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मुझे खबर ना थी कि मोहब्बत इतनी हसीन हो सकती है, भला क्या खबर थी कि मोहब्बत इतनी कातिल भी हो सकती है। मुझे लगा बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन अपनी माँ से बात कर रिश्ता भेजने का इसरार किया। मेरी अम्मा मेरे लिए मेरा रिश्ता तो वहाँ लेकर गई, लेकिन न जाने उनके चेहरे पर तसल्ली और खुशी न थी। न जाने उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि मेरी माँ परेशान थी। बहरहाल मेरी मंगनी मेरी खाला की बेटी से तय पाई गई और अम्मा ने खाला की बेटी को अंगूठी पहनाई, लेकिन मेरी अम्मा खुश ना थी। मुझे लगा शायद उन्होंने अलीजा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से उन्होंने ये रिश्ता कर दिया है और मैं अपनी मोहब्बत ले जाने की खुशी में मगन था। कुछ दिनों बाद मेरे सर पर एक और पहाड़ था जब मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी किस्मत मुझसे क्या चाहती है। मेरी खाला की बेटी ने मेरी मंगनी की अंगूठी वापस भिजवा दी और वजह फिर वही कि मेरा कद छोटा है, क्योंकि खाला की बेटी का कद मुझसे बड़ा था। वो इस शर्मिंदगी में सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी कि मेरा कद इनसे छोटा है। वो कहती थी कि लोग मुझे कहेंगे कि मैं बोने की बीवी हूँ, मेरी शहादत भी मेरे बोनेपन का छुपा ना सकी। मेरा दिल दुनिया की हर चीज से चाट हो गया था। मुझे लगता था ये सारी दुनिया मुझे बोना होना तय कर पुकार रही है। जिस दिन मंगेतर ने अंगूठी भिजवाई थी वो रात मुझ पर बहुत ज्यादा भारी थी। मुझे लग रहा था कि सारी दुनिया में मैं अकेला ही बोना हूँ जो कि दुनिया की हकारत और मजाक का निशाना बन रहा हूँ। मैं कहीं दूर जाना चाहता था, दुनिया की नजरों से, तमाम रिश्तेदारों के लफ्जों से। मैं एक नाकाम शख्स था। मेरा दिल चाहता था कि बस मैं जादू की छड़ी घुमा दूं, मेरा कद तमाम लोगों से बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत ऊंचा। मैंने इरादा किया कि अपने बचपन के दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए रहने चला जाऊंगा और फिर मैंने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और अपने दोस्त के गांव में रहने चला गया। वहाँ जिंदगी कुछ सुकून में थी। मैंने जब अपने दोस्त को अपनी तमाम कहानी सुनाई तो उसने मुझे मशवरा दिया कि उसके घर के पास एक हकीम है जो इस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं और उनसे तमाम लोगों को हमेशा वाकिफ होता है। मैंने कहा मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ। मैं जब उस हकीम के पास गया तो उन्होंने मुझे 6 महीने का वक्त दिया। मैंने उनकी बताई हुई दवाइयों का पाबंदी से लेता था और मुझे यकीन नहीं आता था कि दिन ब दिन मेरा कद कैसे बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता था वो हकीम कोई इंसान नहीं बल्कि जो जादुई हस्ती है। मैं बहुत खुश था। इलाज के बाद मैंने अपने घर वापस आ गया। मुझे देखकर मेरे घर वाले जैसे दंग रह गए। मेरे इलाके के सारे लोग मुझे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं जो मेरे छोटे होने की वजह से मुझे हर वक्त की नजर से देखा करते थे। आज वो मुझे देखकर वो वाह वाह कर उठे। एक तो मैं बिला का ज़हीन था, दूसरे मेरा
میرا قد اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ کئی لوگ تو مجھے مسیحا سمجھنے لگے تھے۔ اتنی عزت پا کر میں پھولو نہیں سما سکا تھا۔ یہ دنیا بھی کیا چیز ہے، دکھاوے کی دنیا بس۔ مگر مجھے ایک بات کا بہت افسوس تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جسے میں بہت پسند کرتا تھا اس نے کہیں اور شادی کر لی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے گی تو مجھے ٹھکرا کر بہت پچھتائے گی، کیونکہ مجھ سے ذہین اور چاہنے والا شوہر سے نہیں مل پاتا۔ انہیں دنوں ہمارے علاقے میں MNA کے لیے الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک تو میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں، دوسرے مجھ میں ہر طرح کی خوبی موجود ہے کہ میں MNA بن سکتا ہوں۔ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور لوگ تو میرے شہدائی ہو چکے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی معجزہ کروا کے آیا ہوں اور میں ہمارے علاقے کے حالات بھی بدل دوں گا۔ میں سلیکٹ ہو گیا اور اس دن دوبارہ میری خوشی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری زندگی میں اب صرف ایک ہی کمی رہ گئی تھی اور وہ تھی میری محبت، اور مجھے لگتا تھا کہ پیسہ اور ذہانت ہر چیز کو خرید سکتا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی علیزہ کے شوہر سے مراسم بنانے شروع کر دیے۔ وہ مجھ سے ذہانت میں اور تعلیم میں ہر چیز میں بہت کم تر تھا، اور یہ بات وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ میں نے اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے اسے ایک بہت اچھی پوسٹ پر ملازمت دے دی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر سب سے پہلے علیزہ کے شوہر کا بھروسہ جیتا تھا، پھر ایسی پوسٹ پر ملازمت دی تھی جسے چھوڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ عرصے میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی میری خالہ کی بیٹی ہے، اور میں انجان رہا کہ یہ بات مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی پتہ چل گئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں اس کی بیوی کے لیے زہر گھولنے لگا، اور بالآخر اس نے اپنی بیوی علیزہ کو طلاق دے دی۔ وہ دن میری اگلی کامیابی کا دن تھا، کیونکہ میں نے اتنے عرصے سے اسی دن کے لیے محنت کی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی اس محبت علیزہ کو پانے کا شوق تھا، اور نہ ہی میں MNA کی بن کر اپنی خالہ کی بیٹی کے بعد تباہ کرنا چاہتا تھا۔ نہ تو مجھے MNA بننے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی علاقے کی خدمت کرنے میں۔ یہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی علیزہ سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری خالہ کی بیٹی علیزہ عزت میں تھی، ساری برادری اس پر تھوک رہی تھی، کیونکہ ایک متعلقہ عورت کی ہماری برادری میں کوئی عزت نہ تھی۔ مجھے لگا میری تمام تر بے عزتی کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ہر چیز اپنے وقت پر لوٹا دیتا ہے۔ میں اس کے لیے خوش تھا، کیونکہ میں اپنی خالہ کی بیٹی علیزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنی ماں سے علیزہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پہلے تو اماں اس بات پر راضی نہ تھی، کیونکہ وہ ابھی تک ہماری بے عزتی اور ہمارا ٹھپرایا جانا نہ بولی تھی، لیکن میرے اصرار پر وہ خالہ کے گھر ایک بار پھر رشتہ لے کر گئی، اور اس بار تو میری خالہ نے ہمیں چاروں ہاتھوں سے لیا، اپنی خدمت کی اور رشتے کے لیے سوچنے کا وقت بھی نہیں مانگا اور ہاں کر دے۔ میں بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا، یہ دن ہماری شادی۔ تمام رسومات کے بعد میں ابھی اپنے کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں میری خالہ کی بیٹی یعنی میری ابھی علیزہ کی آواز میں رک گیا۔ وہاں فون پر باتیں کر رہی تھی اور روئے جا رہی، اللہ کے واسطے دے رہی تھی کہ وہ اس کی زندگی برباد نہ کرے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ فون پر اگلی طرف کون ہے، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر ابھی اسے طلاق دے دوں۔ علیزہ مجھے بہت ہی عزیز تھی، لیکن مجھے کیا ہو گیا؟ کیا علیزہ کا کسی ناجائز تعلق تھا جو مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی؟ میں کچھ دیر میں وہی سیم بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اتنے میں ہی میرے گھر والوں نے مجھے اکیلا دیکھا تو مجھے زبردستی علیزہ کے پاس کمرے میں بھیجا۔ وہ تمام لوگ شوق موڈ میں تھے، انہیں میرے حال کا کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں کمرے میں جا کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ تو میں نے اس سے بات کی اور نہ ہی اسے منہ دکھایا۔ میرے اس رویے پر وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میرا دل اس سے چاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اس سے بلیک میل کر رہا تھا اپنے اس اندازے پر مجھ سے 100% یقین تھا، اس لیے میں نے اس سے بات بھی نہ کی اور ایک طرح منہ کر کے سو گیا۔ علیزہ کو میرا یہ رویہ سمجھ نہ آیا اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنی شادی کی رات کو اگر شوہر کی طرف کوئی اشرف نہ پائے تو اس پر کیا ہو سکتی ہے، مگر میں بھی مجبور تھا۔ میں اتنا بغیرت نہیں تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے کوئی تعلق رکھوں جو کسی اور لڑکے سے تعلق رکھتی آئی ہو۔ مجھے محبت بہت تھی، مگر میں جاگ سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صبح اٹھے تو میرے گھر والے علیزہ اور میرے افسردہ چہرہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں نے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں علیزہ سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ کام کی بات کرتی تو اس سے جواب دے دیتا تھا۔ علیزہ نے بہت مرتبہ مجھ سے اس بات کو پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے اس کی غلطی بتاتا، نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے کوئی ذکر کر سکتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ علیزہ خود ہی مجھے چھوڑ دے، اس لیے میں اسے پریشان کرنے لگا تھا، کوئی نہ کوئی بات پر اس سے غصہ کرتا تھا۔ مگر علیزہ پتہ نہیں کس ہڈی کی بنی ہوئی تھی کہ مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق
طلاق کا داغ اپنے اوپر لگانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میں ہی تھا جس نے اسے طلاق دلوائی اور اتنی جنون سے اسے شادی کی، لیکن مجھے اپنی شادی کی رات وہ نصیب نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بھلا میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب نازل ہوا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ واقعی انسان کا ہر عمل اسے لوٹا دیتا ہے۔ میں نے علیزہ سے شادی کرنے کی جو سازش کی تھی وہ پلٹ کر آئی۔ میں نے جان بوجھ کر علیزہ کا گھر بوایا تھا۔ اب مجھے بھی اپنا گھر بسانے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ میرا روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ میں صبح اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے نکل جاتا تھا، اللہ کے والوں کے تمام مسائل نمٹتا تھا اور رات دیر تک وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ نہ کھانا پینا، نہ اٹھنا بیٹھنا، صاحب اپنے دفتر میں ہی ہونے لگا تھا۔ میں گھر بہت دیر سے آتا تھا تاکہ نہ تو کوئی میرے علیزہ سے لہجے کو محسوس کر سکے، نہ ہی کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کرے۔ میں جلد سے اس سے شادی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میرے اتنے مظالم نے بھی اس سے گھر سے ٹس سے مس نہ کیا۔ وہ میرے ماں کی خوب خدمت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس سے غلطی کی سزا دی ہے جو اس نے مجھے میرے چھوٹے قد کی وجہ سے ٹکرا دی تھی، لیکن ایسا نہ تھا۔ میں تو علیزہ کو بہت چاہتا تھا، مگر میں کیا کرتا، میں بغیرت انسان بن کر نہیں جینا چاہتا تھا۔ دفتر میں نے محسوس کیا تھا کہ علیزہ کا سب کا شور اکثر دفتر ٹائم میں دفتر سے غائب ہوتا تھا۔ مجھے لگا اس کا میرے دفتر سے میں کوئی کام نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں نے اسے بھی فارغ کرنے کا والا تھا کہ سب روز اس طرح گزرتے جا رہے تھے۔ نہ تو میں نے اپنی شادی کے بعد کوئی دعوت اٹینڈ کی تھی، نہ ہی میں علیزہ کے ساتھ کہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسے کبھی بھی کوئی کام ہوتا تو خود ہی پہ چلی جاتی، اور آج کل علیزہ دوائی کے بہانے ہر دوسرے دن گھر سے باہر جاتی تھی۔ یہ بات مجھے اماں نے بتائی تھی، حالانکہ آج تک اماں نے اس طرح کی کوئی برائی مجھ سے نہیں کی تھی، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر پہلے بھی بہت شک تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ساری سچائی مجھے معلوم ہو جائے۔ میں دن رات تو اپنی بیوی کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں دوپہر میں کچھ کاغذات لینے کے گھر میں آیا تو دیکھا کہ علیزہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ علیزہ قریب نہیں، کہیں ڈاکٹر کو دکھانے گئی ہے۔ جب میں الماری میں سے کاغذات تلاش کر رہا تھا تو وہیں مجھے سے علیزہ کا موبائل نظر آیا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر تمام فون کال اور میسج دیکھے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ علیزہ آج بھی کسی سے ملنے گئی ہے۔ میری حالت غصے سے بہت بری تھی۔ میں فوراً علیزہ کے میسج بتائے ہوئے پتے پر پہنچا اور میں نے وہاں کیا دیکھا، علیزہ اپنے سابقہ شوہر سے وہاں بات کر رہی تھی۔ شکر ہے علیزہ نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے سابقہ شوہر کی باتیں سننے میں کامیابی حاصل کی۔ علیزہ اس سے منت کر رہی تھی کہ تم مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دو، میں اب تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گی، اور اس کا سابقہ شوہر اسے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا کہ تم ایک باندھ عورت ہو اور تم سے کبھی اس سے اولاد نہیں دے سکتی ہو۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے وہاں سے گھر چلا گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ علیزہ مجھ سے یہ بات چھپانا چاہ رہی ہے۔ میں تو سمجھا تھا میری بیوی بد چلن ہو رہا تھے، مگر وہ تو میرے ہی ڈر سے اپنے سابقہ شوہر سے ملتی تھی کہ کہیں ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ میری بیوی اس سے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس وجہ سے مجھے کھونا نہیں چاہتی۔ پھر مجھے گھر میں پا کر وہ حیرت میں آ گئی۔ میں نے دفتر واپس جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور علیزہ کو کھانے کے بعد کمرے میں بلا کر اس سے بات کرنے کی۔ علیزہ بہت ہی حیران ہوئی کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس سے کبھی بات نہ کی تھی۔ پھر میں نے اسے شادی کی رات سے لے کر تمام کہانی سنائی۔ علیزہ رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ نے مجھے اولاد نہ دے کر اس بات کی سزا دی ہے کہ میں نے تمہیں چھوٹے قد کی وجہ سے ٹھکرایا تھا۔ کاش علیزہ مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دیتی تو میں اسے کبھی بھی نہ ٹھکراؤں گا، کیونکہ مجھے علیزہ سے بہت بے پناہ محبت تھی اور مجھے اللہ پر پورا یقین تھا اگر میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو مجھے علیزہ سے ہی اولاد ملے گی۔ اس طرح ہم دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمام سچائی کا پتہ لگ گیا اور اب ہم بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔